खान साहब का पैगाम यही है कि अब सब पाकिस्तानी, बिलखुसूस उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब को कहा कि अब आप तैयारी पकड़ लें स्ट्रीट मूवमेंट की। इसके अलावा हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अदालतों के दरवाजे बंद हो चुके हैं अमलन। हमारे पास पार्लियामान में भी आवाज उठाने का कोई मौका नहीं है। वहां भी जिस तरह हमारे लोगों को 8 फरवरी 2024 को पार्लियामान में दाखिल होने से रोका गया, जो पाकिस्तान की आवाम का फैसला था उसको रद्द किया गया। 100 के करीब हमारे MNA थे जिनको पार्लियामान में दाखिल नहीं होने दिया गया। फॉर्म 47 के जरिए जीते हुओं को हराया गया। तो हमारे सामने है ये पूरी सूरत हाल। ये एक झूठ का निज़ाम है, ये एक फरेब का निज़ाम है जिसमें ना मईशत तरक्की कर रही है और ना इंसानी हुकूक पनप रहे हैं। मईशत की सूरत हाल आपके सामने है। रिपोर्ट की बाद रिपोर्ट सामने आ रही है जो कह रही है कि पाकिस्तान की मईशत जामिद है। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर आपके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, अगर आपको रोजगार मुयस्सर नहीं है। आज इस मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हो रही, मिलें फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, गुर्बत बढ़ रही है। ये वो मुल्क है जहां 15 साल की उम्र के बच्चों की 40% आबादी जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर अपनी उम्र के लिहाज से कम है, सुखड़ी हुई है। यहाँ 15 साल की उम्र के बच्चों में 60% किसी स्कूल में नहीं जाते, उन्हें कोई तालीम मुयस्सर नहीं है। तो ये है पाकिस्तान की सूरत हाल। और इस निज़ाम के होते हुए, इस जबर के निज़ाम के होते हुए, जिसका मकसद सिर्फ अशराफिया को अमीर तर करना है, आगे हमें कुछ नजर नहीं आता। आगे अगर हमने फलाह पानी है तो हमें खुद आगे बढ़कर इन सड़कों को संभालना होगा और फिर इन ऐवानों को संभालना होगा। हमें कानून का बोलबाला करना होगा, हमें इंसानी हुकूक का बोलबाला करना होगा और हम में से हर एक को यह तहिया करना होगा कि हम उन बुनियादी अक़दार के लिए खड़े हैं जो इंसानियत का हक है। हम इक़्तिदार के लिए नहीं खड़े। हमारी जद्दोजहद उन बड़े उसूलों के लिए हैं जो हमारे आइन के उसूल हैं, जो हमारे दीन के उसूल हैं, जो इंसानियत के उसूल हैं, जो शराफत के उसूल हैं। तो ये है आज का पैगाम और आप देखेंगे कि हम इस पैगाम को लेकर आगे बढ़ेंगे। मुल्क के हर खित्ते में हम जाएंगे। खान साहब ने वकला को भी कहा है कि खड़े हो जाओ, तुम कौम का ज़मीर हो, ये ज़मीर खामोश नहीं रह सकता, तुम्हें आवाज़ बुलंद करनी होगी। तुम्हें जो मुल्क में अदलिया की पामाली हो रही है उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। अदलिया आज़ाद होगी तो इंसानों को उनके हुकूक मिलेंगे। में से एक मुकदमा जो कायम है उसमें हमें ये बताया गया था कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से रिबटल आर्गूमेंट्स होंगे। आज ये तवक्को नहीं थी कि कोई फैसला सामने आएगा, ताहम हुआ यूं कि जज साहब एक फैसला लिख कर लाए और अदालत में आते ही उन्होंने वो फैसला सुना दिया। उस वक्त हमारे लीड काउंसिल सलमान सफदर साहब भी वहाँ मौजूद नहीं थे। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को भी रोस्ट्रम पे नहीं बुलाया गया और एक फैसला सुनाकर वो चल दिए। अब यही सूरत हाल है जिससे हम रोज़ दो चार हो रही हैं, जिससे पाकिस्तान का हर शहरी रोज़ दो चार हो रहा है। जैसा दोस्तों ने कहा, पाकिस्तान का निज़ाम आज एक ढकोसला बन चुका है। हमें कहने को इमारतें नज़र आती हैं जिन पर लिखा होता है अदालत। हमें दीगर जो हमारे आइनी ओहदे हैं, जो आइनी हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, उनसे मंसूब इमारतें नज़र आती हैं, लेकिन रूह कहीं भी नहीं है। ये तमाम इदारे आज आला बन चुके हैं जबर का। इन तमाम इमारतों में हमें ना इंसाफ मिलता है, ना हमें सोच मिलती है जिसके ज़रिए कानून साजी हो, जो अवाम दोस्त हो, जो गरीब परवर हो। तो हम एक ऐसे नुक्ते पे खड़े हैं आज अपनी तारीख के, जहां हम पहले भी खड़े रहे हैं। ये ठीक कहा कुछ दोस्तों ने कि पहले भी इस मुल्क में जबर आया है, पहले भी इस मुल्क में जबर के खिलाफ मुज़ाहमत की कोशिश की गई है, लेकिन हम फिर मुड़कर वहीं आकर खड़े हो जाते हैं चंद सालों के बाद। क्या वजह है कि जबर का जो एक मुस्तकिल निज़ाम है, हम इससे छुटकारा नहीं पा रहे? हमें ये सोचना है, और आज जहां हमारे इकट्ठे होने का मकसद भी ये है, कौन से वो बुनियादी उसूल हैं जिनके साथ हमने जुड़ना है, उनको हमने अपना ओढ़ना बछोना बनाना है, उन्हें हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना है, सिर्फ किसी ओहदे के हुसूल का ज़रिया नहीं बनाना। हमने नारे इसलिए नहीं लगाने कि हमें ख्वाहिश है कि हमारी बारी आ जाए, जबर हमें अपनी गोद में बिठा ले। तो ये बिल्कुल ठीक सवालात किए हैं मतीउल्लाह जान ने भी, अफजल भट्ट साहब ने भी। माजी की लग़ज़िश जो है, माजी की नाकामी, इस बात की दलील नहीं है कि हमें आज कुछ नहीं करना।
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ماضی میں ہم منزل نہیں پا سکے تھے اس لیے آج بھی ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم جبر کو موقع دیں گے کہ وہ مزید ظلم ڈھائے۔ تو ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے ہم سب کو بطور شہری، بطور انسان، کہ ہم نے جبر کو اور ظلم کو سہنا ہے یا نہیں سہنا۔ اس کا کوئی تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، پی ٹی آئی سے نہیں ہے، پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، نون لیگ سے نہیں ہے، کسی سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہم سب کے انفرادی ضمیر سے ہے۔ کیا ہم ایک آزاد لوگ ہیں؟ کیا میں ایک آزاد شخص ہوں یا نہیں ہوں؟ میرے پہ کیا ذمہ داری ہے اس لمحے؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا مجھے ڈر کر کہیں آسودگی ڈھونڈنی ہے؟ کسی دڑبے میں بند ہو جانا ہے؟ کیا مجھے کہنا ہے کہ میں سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتا جبر کی، اس لیے مجھے رہنے دو سکون سے کہیں؟ یا مجھے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، جبر کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ظلم کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور کہنا ہے کہ تم ظالم ہو، تم جابر ہو، تمہارے جبر کو، تمہارے ظلم کو میں نہیں مانتا؟ یہ فیصلہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے انفرادی طور پر۔ اور جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، جب آپ اور میں یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے جبر کو نہیں سہنا، ہم نے ظلم کو ظلم کہنا ہے، تو پھر بات بہت آسان ہو جاتی ہے۔ یہ پیغام لے کر ہم نے ہر پاکستانی کے پاس جانا ہے کہ تم ایک آزاد شخص ہو، تمہارے حقوق ہیں، تم انسان ہو، بطور انسان تم احترام کے قابل ہو۔ اس ملک میں اشرافیہ کی حکومت بہت ہو چکی۔ آج اگر اس ملک میں 40% بچے 15 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہیں، ان کا دماغ اور ان کے جسم ان کی عمر کے حساب سے کم ہیں۔ اگر آج 60% بچوں کو 15 سال کی عمر میں کوئی تعلیم میسر نہیں ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 78 سال سے اس ملک پر ایک طبقہ حکمرانی سنبھالے ہوئے ہے، مسلط ہے، وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہے، اس کی اپنی ترجیحات ہیں۔ ایک ایلیٹ سٹیٹ بن چکی ہے پاکستان کی ریاست۔ یہاں ایک دن بھی ہم نے وہ حقوق نہیں پائے جن کا وعدہ ہم سے کیا گیا، جو آئین ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ ہم بولنا چاہیں تو ہمارے اوپر ایف آئی آر کٹتی ہے، اور کچھ نہیں تو دفعہ 144 کے ذریعے ہماری زبان اور ہمارے قدم جو ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے۔ تمام بنیادی حقوق جو آئین میں دیے ہوئے ہیں وہ بے معنی ہیں۔ تو ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ تو جیسا کہ مطیع اللہ نے کہا، جیسا کہ اور دوستوں نے کہا، اس کا تعلق اب ہماری ذات سے ہے، لیکن اکیلے ظاہر ہے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں اکٹھے آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے جیل سے ایک پیغام بھیجا ہے، ان سے مختصر ملاقات ایک وکیل صاحب کی ہو سکی۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ قوم اب تیار ہو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، کوئی اور اب ایوینیو باقی نہیں رہا، کوئی اور راستہ باقی نہیں رہا۔ عدالت سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، ہم عدالت ضرور جائیں گے، ہم ان کو فری ہینڈ نہیں دیں گے، ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، ہم عدالتوں میں اپنی اپیلیں، اپنی درخواستیں، اپنی پٹیشنیں ڈالتے رہیں گے، لیکن ہمیں کوئی توقع نہیں ہے انصاف کی، ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ ہمیں وہ حقوق ملیں گے جن کا وعدہ آئین پاکستان نے ہم سے کیا ہے، شرافت نے ہم سے کیا ہے، ہمارے دین نے ہم سے کیا ہے۔ ہم آج ایک مکمل طور پہ محکوم قوم ہیں۔ اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اپنی آواز بلند کریں۔ آواز ہم میڈیا کے ذریعے بلند نہیں کر سکتے، میڈیا پر قدغن ہے، میڈیا سینسر بھی ہو جاتا ہے، آزاد منچ صحافی نوکری سے نکال دیے جاتے ہیں، ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، ان کے بچوں کی جان اور مال کا ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہیں۔ کتنے آپ میں سے ایسے ہیں جو آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو آج ہم سب نے بطور قوم اپنی آواز بلند کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے وہ حقوق چھیننے ہیں جو ہمارا حق ہیں، بطور انسان ہمارا حق ہے۔ ہم نے غریب کو اس کا حق دینا ہے۔ اس ملک کے وسائل پر پہلا حق اس ملک کے لوگوں کا ہے، وہ بلوچستان کے ہوں، وہ خیبر پختونخوا کے ہوں، وہ سندھ کا ہاری ہو، اس کا پانی ہو، وہ پنجاب کے ہوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے ہوں۔ ہر جگہ ہم وہی ناانصافی دیکھ رہے ہیں، جہاں غریب کو غریب تر کیا جا رہا ہے۔ جھوٹ ہے کہ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی ہے۔ تمام اعداد جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ پاکستان کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ صرف لوگ نہیں، ان کا سرمایہ بھی بھاگ رہا ہے۔ اس ملک میں روزگار پیدا نہیں ہو رہی، یہ ملک بنیادی طور پر غلط سمت چل رہا ہے۔ تو ہم نے اس ملک کی سمت کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے وہ وعدے پورے کرنے ہیں جو اس ملک کے عوام سے کیے گئے۔ ہم نے اب فیصلہ یہ کرنا ہے بطور انسان، بطور قوم، بطور سیاسی ورکر، بطور صحافی، بطور وکیل، کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم
اپنی ذات کی خاطر جبر سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ہم اپنی ذات سے اٹھ کر ان اصولوں کی خاطر لڑنا چاہتے ہیں جو ابدی ہیں، ہم اس غریب کے لیے لڑنا چاہتے ہیں جس کا اور کوئی سہارا نہیں ہے، جس کو نہ تعلیم حاصل ہے نہ جس کو صحت حاصل ہے۔ تو آج ہم اسی عزم کو دہرانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ اعادہ کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی آواز بلند کریں گے بنیادی حقوق کے لیے۔ ہمیں ایک میثاق چاہیے ان بنیادی حقوق کے حوالے سے، ہمیں بالکل اقتدار نہیں چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں یا پی ٹی آئی یا عمران خان اقتدار کے لیے کھڑا ہے، ہم اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو عمران خان بہت پہلے سمجھوتا کر لیتا، آج وہ کسی محل میں بیٹھا ہوتا، شاید وزیر اعظم بھی ہوتا۔ عمران خان فیصلہ کر چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس قوم کی بڑی تعداد یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے اب اصولوں کی جنگ لڑنی ہے، اقتدار کی جنگ نہیں لڑنی۔ تو اس بارے میں کوئی ابہام نہ رکھے افضل بٹ صاحب، بالکل آپ فکر نہ کیجئے۔ ماضی میں اگر ناکامی ہوئی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آج ساکت ہو کر بیٹھ جائیں گے، آج ہم جمود زدہ ہو جائیں گے۔ یہ آپ پہ اور مجھ پہ ہر لمحے فرض ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں۔ ہم جو ہی خاموش ہوتے ہیں ہم موت کو گلے لگاتے ہیں، ہم بطور انسان بطور شعور مر جاتے ہیں۔ خاموشی موت ہے، ہم نے موت کو گلے نہیں لگانا، ہم نے بولنا ہے، ہم نے اپنی آواز بلند کرنی ہے، ہم نے چلنا ہے اب آگے۔ تو آپ سب سے میری یہ درخواست ہے، پاکستانی قوم سے میری یہ درخواست ہے کہ کوئی خوف آپ کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب آپ نے رد کرنا ہے خوف کو جو ریاست کی طرف سے آپ کی جانب بھیجا جائے، وہ جیل کا خوف ہو، وہ گولی کا خوف ہو، وہ کوئی بھی خوف ہو، روزگار کا خوف ہو۔ آپ نے ایک بار آگے بڑھ کر اب اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے، ورنہ یہ خوف آپ کے گرد منڈلاتا رہے گا، آپ محکوم رہیں گے، آپ کبھی بھی آزادی نہیں پائیں گے، آپ کے بچوں کو کبھی فلاح نہیں ملے گی، تعلیم نہیں ملے گی، صحت نہیں ملے گی، روزگار نہیں ملے گی۔ تو ہمیں ان بنیادی اصولوں کے لیے، ان بنیادی حقوق کے لیے لڑنا ہے۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، محمود خان صاحب، علامہ ناصر صاحب، تحریک تحفظ آئین کے جتنے بھی زعماء ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اسد کیسر صاحب، زین شاہ صاحب، آپ سب کی طرف ہم دیکھتے ہیں رہنمائی کے لیے۔ جی اختر مینگل صاحب بھی موجود ہیں، تو ہم سب آپ کی جانب دیکھتے ہیں رہنمائی کے لیے۔ لیکن ہم سب اپنی اپنی جگہ خود میں کہوں گا لیڈر ہیں۔ ہر شخص پاکستان کا آج اپنی جگہ ایک لیڈر ہے، اس کو اپنے آپ کو لیڈر سمجھنا ہے، اس نے اپنے آپ کو مجبور نہیں جاننا۔ تب ہی ہم آگے بڑھ کر وہ آزادی حاصل کریں گے جس کے ہم 78 سال سے منتظر ہیں۔ تو انشاءاللہ آزادی ہمارا مقدر ہے، کوئی خوف ہمیں درپیش نہیں ہے، ہم اب آگے بڑھیں گے اور اس آزادی کو چھین کر رہیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں۔ اسد کیسر صاحب ایک منٹ، اسد کیسر صاحب بھی بات کریں گے۔ دیکھیں اس وقت ہمارا دوسرا سیشن شروع ہو رہا ہے، بس صرف 2 منٹ بات کروں گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ اب اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا، آپشن ایک ہے کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے۔ ہم ہر صورت میں اپنی حقوق کی حفاظت کے لیے روڈوں پہ بھی نکلیں گے، عوام کے پاس بھی جائیں گے، اور کسی طور پر اگر کسی کا خیال ہے کہ ہم خوف کا شکار ہوں گے، ہم ڈر جائیں گے، اس کی غلط فہمی ہے، تو انشاءاللہ کل اعلامیہ بھی نکلے گا۔ آگے کی طرف سے عمران خان کی طرف حوالے سے جتنی باتیں انہوں نے کی ہے کہ جو رولز ہیں، پروسیجرز ہیں کہ ایک کیس کا جو اس کو بھی اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ ہم صرف عمران خان کے لیے میرٹ کے مطابق انصاف چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اور ان کی تمام پارٹی کو انصاف ملے۔ بنیادی طور پر یہ بتائیں، میں یہ سوال اگر عام پریس کانفرنس ہوتی تو شاید نہ کرتا، کیونکہ یہ اہم موقع ہے، قومی کانفرنس ہے، اکرم عابد میرا نام ہے، خبر رسائی کے ادارے سے تعلق ہے، ایک نیوز ایجنسی۔ یہ اسد کیسر صاحب اس سیاستدان کو پہچان کے ہوں گے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ 17ویں ترمیم کرنے پر میں شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں، قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ ان سیاستدان کو اسد کیسر صاحب جانتے ہیں، ان کی قومی کانفرنس سے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے دور میں جو خرابیاں ہوئی، جو آمریت تھی، جو جبر تھا، جو اذیت تھی، کیا اس دو روزہ قومی کانفرنس کے دوران آپ اپنے جبر کو اور خصوصاً میڈیا کی آزادی کو بھی آپ کے ہاں محدود کر دیا گیا تھا آپ کی حکومت پہ؟ یہ آپ پہ الزام لگتا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت نیب گٹھ جوڑ، ان پر آپ شرمندگی یا معافی کا اظہار کریں گے؟ شکریہ۔ دیکھیں، ہم بالکل واضح ہیں، ماضی میں آپ الزام لگا سکتے ہیں، آپ کا کوئی الزام شاید درست ہو، کوئی الزام درست نہ ہو،
لیکن ہم نے اب ماضی سے نہیں جڑے رہنا، ماضی کو ہم نے جواز نہیں بنانا آج جمود کا شکار ہونے کا۔ ماضی میں یقیناً ہر ایک سے غلطیاں ہوئی ہیں، بالکل ہوا ہے، لیکن ہم نے اب تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے آزادی صحافت کو یقینی بنانا ہے، آزادی ضمیر کو یقینی بنانا ہے، انسانی حقوق کو یقینی بنانا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ جنگ صرف پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے، یہ انسانیت کی جنگ ہے۔ میری ابھی ایمان مزاری سے بات ہو رہی تھی، وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں پی ٹی آئی کی بہت سی باتوں سے اختلاف کرتی ہوں، لیکن ہم سب کو ایک نقطے پہ اکٹھا ہونا ہے۔ ہمیں اس ملک میں انسانوں کے لیے جگہ پیدا کرنی ہے، ہم حیوان نہیں ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ اس وقت ہمیں بھیڑ بکری سمجھا جا رہا ہے، اس ایک نقطے پہ ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ میرے خیال میں اجلاس شروع کرتے ہیں ٹائم، چونکہ میں معافی چاہتا ہوں چونکہ اجلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، تو یہ ہم باقاعدہ آغاز کر لیں گے اجلاس کی۔ آپ اپنی سیٹ پہ آ جائیں۔ بہت شکریہ۔